बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि सबको नजर आ रहा है कि आने वाले इलेक्शन पीपल्स पार्टी जीतेगी, लेकिन अगर एक बार फिर सिलेक्शन हुई तो मुल्क को मजीद नुकसान पहुंचेगा। अवाम सेलेक्टेड राज कबूल नहीं करेंगे। मर्दान में पीपल्स पार्टी के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी दुश्मन पुरानी सियासत है। पुराने सियासतदानों के पास अवामी मसाइल का कोई हल नहीं। पुराने सियासतदान मसाइल में फंसे हुए हैं, वो ना आज की सोचते हैं और ना कल की। हम नई सियासत के जरिए मसाइल का हल निकालेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि सियासत में एक दूसरे की टांगें खींची जा रही हैं, मगर हमारा मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं, महंगाई से है। उन्होंने खबरदार किया कि सबको नजर आ रहा है कि आने वाले इलेक्शन पीपल्स पार्टी जीतेगी, लेकिन अगर एक बार फिर सिलेक्शन हुई तो मुल्क को मजीद नुकसान पहुंचेगा। अवाम सेलेक्टेड राज कबूल नहीं करेंगे। सिर्फ अवाम के पास ये हक है कि वो फैसला करें कि उनका हुक्मरान कौन होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि अवामी राज कायम करने के लिए इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को कामयाब कराना होगा। मसाइल के हल के लिए पीपी को इलेक्शन जितवाना होगा, क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी का हल सिर्फ पीपी के पास है। मुल्क के हालात सबको मालूम है, हम मिलकर मुल्क को मसाइल से निकालेंगे। तमाम मकातिब फिक्र के सरकर्दा उलमाए करामो मशाइख की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में मुलाकात। उलमाए करामो मशाइख ने मुत्तफ़िका तौर पर इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी और फिरका वारियत की मजम्मत की। ISPR के मुताबिक उलमाए करामो मशाइख ने मुल्क में रवादारी, अमन और इस्तेहकाम लाने के लिए रियासती और सिक्योरिटी फोर्सेस की अनथक कोशिशों के लिए अपनी भरपूर हिमायत जारी रखने का अज़्म किया है। उलमाए कराम का कहना था कि इस्लाम अमन और हम आहंगी का मजहब है और बाज़ अनासिर की तरफ से मजहब की मस्क़शुदा तशरीहात सिर्फ उनके ज़ाती मफादात के लिए हैं, जिसका इस्लामी तालीमात से कोई ताल्लुक नहीं है। आर्मी चीफ ने इंतहा पसंदों और दहशतगर्दों के जरिए फैलाए जाने वाले गुमराह कुन प्रोपेगेंडे के खात्मे के लिए मजहबी उलमा के फतवे पैगाम पाकिस्तान को सराहा है। आर्मी चीफ ने उलमा मशाइख से गुमराह कुन प्रोपेगेंडे की तशहीर और इसके तदराक और अंदरूनी इख्तलाफात को दूर करने पर जोर दिया है। आर्मी चीफ ने फिक्री और तकनीकी उलूम के साथ साथ कुरान और सुन्नत की तफहीम और किरदार साजी के लिए नौजवानों को राग़िब करने में उलमाए कराम के किरदार की निशानदेही भी की है। फोरम ने मुत्तफ़िका तौर पर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी, एक दस्तावेजी निज़ाम के निफाज, इंसदादे स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी और बिजली चोरी के खिलाफ इक़दामात की हिमायत भी की है। फोरम ने अफ़गान सरजमीन से पैदा होने वाली दहशतगर्दी पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ और तहफ़्फ़ुज़ात की मुकम्मल हिमायत की। फोरम ने पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए अफ़गानिस्तान पर संजीदा इक़दामात करने पर जोर दिया। फोरम ने गजा में जारी जंग और गजा के निहत्ते फ़लस्तीनियों पर ढाए जाने वाले मजालिम पर भी गुस्से का इजहार किया और उन्हें इंसानियत के खिलाफ जराइम करार दिया है। इस मौके पर आर्मी चीफ का कहना था कि बगैर किसी मजहबी, सूबाई, कबायली, लसानी, नस्ली, फिरका वाराना या किसी इम्तियाज के बगैर पाकिस्तान तमाम पाकिस्तानियों का है। रियासत के अलावा किसी भी इदारे या ग्रोह की तरफ से ताकत का इस्तेमाल और मुसल्लह कार्रवाई नाकाबिले कबूल है। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए 25 करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी है। एशियाई तरक्याती बैंक पाकिस्तान की जानिब से जारी एलामिया में कहा गया है कि ये रकम पाकिस्तान में बिजली के तरसीली निज़ाम में बेहतरी के लिए इस्तेमाल होगी और इससे पंजाब और KP में बिजली का तरसीली निज़ाम बेहतर बनाया जाएगा। एशियाई तरक्याती बैंक का कहना है कि मंसूबों से हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन नेटवर्क को वुसअत दी जाएगी और मंसूबों से नेशनल ग्रिड की तरसीली सलाहियत बढ़ाने में मदद मिलेगी, जबकि मंसूबे से पंजाब में ट्रांसमिशन के नुकसानात को कम किया जा सकेगा। एशियाई तरक्याती बैंक के मुताबिक काबिल एतमाद बिजली की फराहमी जामे और पायदार इक़्तिसादी तरक्की के लिए जरूरी है। वज़ारत दिफा की जानिब से फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने का फैसला चैलेंज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल को कालअदम करार देने के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की गई है, जिसमें इस्तदा की गई है कि आर्मी तनसीबात पर हमलों के मुल्जिमान का ट्रायल फौजी अदालतों में ना करने का फैसला कालअदम करार दिया जाए।
وزارت دفاع کی جانب سے دائر درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ کی کالعدم قرار دی گئی سیکشن بھی بحال کی جائیں۔ وزارت دفاع نے اپیلوں پر حتمی فیصلے تک فوجی عدالتوں میں ٹرائل روکنے کے خلاف حکم امتناع کی بھی استدعا کر دی۔ اپیل میں بتایا گیا کہ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے جن درخواستوں پر فیصلہ دیا وہ ناقابل سماعت تھیں۔ آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی دفعات کالعدم ہونے سے ملک کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے پاکستان کے عدالتی نظام میں جدت لانے کے لیے کمیٹی قائم کر دی۔ چیف جسٹس پاکستان نے جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں نیشنل جوڈیشل آٹومیشن کمیٹی تشکیل دے دی ہے، جس میں جسٹس محمد علی مظہر کے علاوہ ہائی کورٹس اور وفاقی شریعت کورٹ کے ججز بھی شامل ہیں۔ سپریم کورٹ کے اعلامیے کے مطابق نیشنل جوڈیشل آٹومیشن کمیشن آرٹیفیشل انٹیلیجنس سمیت عدالتی نظام میں جدت پر قومی پلان مرتب کرے گی۔ آٹومیشن کمیٹی عدالتی نظام میں ڈیجیٹل جدت لائے گی اور انصاف کی بہتری کے ساتھ کیسز کے طریقہ کار کے لیے موبائل ایپ بنائے گی۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ کمیٹی عدالتی نظام اور تحقیق میں مصنوعی ذہانت کو متعارف کرائے گی۔ جسٹس منصور علی شاہ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ کو ٹیکنالوجی میں جدت اپنانی چاہیے۔ جسٹس منصور علی شاہ کا کہنا ہے کہ دنیا صنعتی انقلاب سے ٹیکنالوجی کی طرف بڑھ چکی، یہی وقت ہے پاکستان کے عدالتی نظام کو جدید ٹیکنالوجی اور تربیتی پروگرام سے روشناس کرایا جائے۔ بین الاقوامی دہشت گردی اور سلامتی کو درپیش دیگر چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پاکستان اور روس کے مشترکہ ورکنگ گروپ کا 10واں اجلاس منعقد ہوا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اجلاس کی مشترکہ صدارت ایڈیشنل سیکریٹری خارجہ سفیر سید حیدر اور روس کے نائب وزیر خارجہ نے کی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اجلاس میں افغانستان، وسطی اور جنوبی ایشیا اور شمالی افریقہ کے حالات، عالمی اور علاقائی دہشت گردی کے خطرات پر گفتگو کی گئی۔ اجلاس میں دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے اپنی قومی حکمت عملیوں اور اقدامات کا خاکہ پیش کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان اور روس نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قومی کوششوں کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ ترجمان نے کہا کہ یہ اجلاس پاکستان اور روس کے دو طرفہ انسداد دہشت گردی تعاون کے پس منظر میں باقاعدہ تبادلوں کا حصہ تھا۔ فریقین نے دہشت گردی سے مؤثر طریقے سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کوششوں کو مضبوط بنانے پر اتفاق کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان اور روس نے دہشت گردی کی مالی معاونت سے نمٹنے اور انسداد دہشت گردی کے دیگر شعبوں میں مل کر کام کرنے کا عزم کا اظہار کیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان اور روس کے ورکنگ گروپ کا اگلا اجلاس 2024 میں ہوگا۔ اسرائیل نے اس جمعے کو بھی فلسطینیوں کو مسجد اقصی میں نماز جمعہ نہ ادا کرنے دی۔ نمازیوں نے مسجد کے احاطے میں نماز پڑھی۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فورسز نے مقبوضہ بیت المقدس اور مسجد اقصی کی جانب جانے والے اہم راستوں اور گزرگاہوں کو بند کر دیا تھا۔ مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی فورسز کی سخت پابندیوں کے باعث مسجد اقصی میں جمعہ کی نماز میں صرف 4000 کے قریب نمازی شامل ہو سکے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سینکڑوں نمازیوں کو مسجد اقصی جانے والے راہداریوں پر نماز جمعہ ادا کرنی پڑی۔ عرب میڈیا کے مطابق سڑکوں اور راہداریوں میں نماز پڑھنے والوں پر اسرائیلی فورسز کی جانب سے وحشیانہ تشدد اور آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی۔ عرب میڈیا کا کہنا ہے کہ مغربی کنارے اور دیگر علاقوں سے آنے والے نمازیوں نے مقبوضہ بیت المقدس کی جانب جانے والے ہائی وے پر نماز جمعہ ادا کی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی نے دعویٰ کیا ہے کہ MQM پاکستان نون لیگ کے ترلے کر رہی ہے۔ سعید غنی نے میڈیا سے گفتگو کے دوران کہا ہے کہ پیپلز پارٹی وفاقی حکومت بنائے گی اور انشاءاللہ بلاول بھٹو زرداری اگلے وزیر اعظم ہوں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کو بائیکاٹ کی ضرورت نہیں، پیپلز پارٹی سندھ میں پہلے سے زیادہ سیٹیں جیتے گی۔ سعید غنی نے کہا ہے کہ PSP کے چہرے ہی MQM میں نظر آتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی اننگ ختم ہو گئی، MQM کی اننگ تو بہت پہلے ہی ختم ہو گئی تھی۔ سعید غنی کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کو کسی الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی، پلینگ فیلڈ PTI اور MQM سمیت سب کے لیے ہونی چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمیں اپنے لیے نہیں، ملک کے بہتر مستقبل کے صاف و شفاف انتخابات چاہیے۔ سعید غنی نے میڈیا سے گفتگو کے دوران یہ بھی کہا کہ میرا خیال ہے کہ شہر میں حالات آج نسبتاً بہتر ہیں۔ چیئرمین PTI کی بہن علیمہ خان نے کہا ہے کہ سائفر کیس میں وہ دفعات لگائی جا رہی ہیں جن پر سابق وزیر اعظم کو سزائے موت اور عمر قید ہو سکتی ہے۔ راولپنڈی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علیمہ خان نے کہا کہ بتایا جائے PTI چیئرمین نے کیا ایسا جرم کیا جس پر یہ دفعات لگائی گئیں، حالانکہ سائفر کیس میں ہائی کورٹ سے اسٹے آرڈر ہو چکا ہے۔
انہوں نے کہا کہ رانا ثناء اللہ نے پی ٹی آئی چیئرمین پر کیس کیا، پاکستان میں انصاف ملنا چاہیے۔ علیمہ خان نے کہا کہ سابق وزیر اعظم بالکل اچھی صحت میں ہیں، انہوں نے بتایا اچھی روٹین بنی ہوئی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے کھانے کی کوئی شکایت نہیں کی گئی۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ چلے سے پہلے ہائی کورٹ میں پولیس نے بیان دیا مجھ پر کوئی مقدمہ نہیں ہے، اب جتنے مقدمات میں نام ہیں اس کی تفصیل عدالت نے مانگی ہے، کل اے ٹی سی میں میری ضمانتوں پر فیصلہ ہے۔ شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ نواز شریف بولنا شروع ہو گئے ہیں، اب میں بھی بولوں گا، یکم کے بعد پریس کلبز کا دورہ کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ اعتزاز احسن، لطیف کھوسہ، سلمان اکرم اور سردار عبدالرزاق کو وکالت نامے دیے ہیں، اگر جیل میں گیا تو وہ میرے اٹرنی ہوں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ میں جیل میں رہ کر بھی الیکشن لڑوں گا۔ جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق نے کہا ہے کہ حکومت ملی تو سودی نظام کا خاتمہ کریں گے، خواتین کے لیے علیحدہ اسکولز، کالجز اور جامعات بنائیں گے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار لیہ میں خواتین ورکرز کنونشن سے خطاب کے دوران کیا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا تھا کہ لیہ کی تاریخ میں خواتین کا یہ سب سے بڑا ورکر کنونشن ہے۔ سراج الحق نے کہا کہ جب سے پاکستان بنا ہے جنوبی پنجاب میں جاگیرداروں کی حکمرانی ہے، جنہوں نے جاگیرداروں کو چیلنج کیا ہے ان کی دعوت پر لیہ آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی کی حکومت ہوتی تو نہ ڈاکٹر عافیہ قید ہوتی، نہ کشمیر پر قبضہ ہوتا۔ امیر جماعت اسلامی نے کہا حکومت ملی تو سودی نظام کا خاتمہ کریں گے، خواتین کے لیے علیحدہ اسکولز، کالجز اور جامعات بنائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جب پاکستان میں جماعت اسلامی کی حکومت ہوگی تعلیم مفت ہوگی، ہماری حکومت میں جو والد اپنی بچی کو تعلیم سے محروم کرے گا وہ جیل جائے گا، ہم یکساں تعلیمی نظام متعارف کرائیں گے۔ سراج الحق نے کہا کہ کرپشن ختم کر کے 300 یونٹ تک بجلی مفت فراہم کریں گے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے جاری سرچ آپریشن میں شہید ہونے والے نوجوانوں کی تعداد 6 ہو گئی۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق قابض بھارتی فوج نے جنت نظیر وادی کے ضلع گلگام میں رات گئے سرچ آپریشن شروع کیا جو تاحال جاری ہے۔ گھر گھر تلاشی لی اور شہریوں کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ اس دوران قابض بھارتی فوج نے ایک گھر پر اندھا دھند فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں 3 کشمیری نوجوان موقع پر ہی شہید ہو گئے، جبکہ چند گھنٹوں میں مزید 2 نوجوانوں کی شہادتیں ہوئی۔ جارحیت پسند بھارتی فوج کے ضلع گلگام میں جاری آپریشن میں شہید ہونے والے کشمیری نوجوانوں کی تعداد 5 ہو گئی، جن کی شناخت سمیر احمد شیخ، دانش احمد، حنزلہ یعقوب، عبید احمد اور یاسر بٹ کے نام سے ہوئی۔ دوسری جانب قابض بھارتی فوج نے ضلع راجوری میں ایک کشمیری نوجوان کو گرفتار کرنے کے بعد بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا، جس سے نہتہ کشمیری نوجوان بھارتی فوج کے ٹارچر سیل میں ہی جان کی بازی ہار گیا۔ قابض بھارتی فوج نے نوجوان کی لاش کو سنسان علاقے میں پھینک دیا۔ لاش پر جگہ جگہ تشدد کے نشانات تھے۔ نوجوان کی شناخت کا عمل جاری ہے۔ غیور اور بہادر کشمیریوں نے 6 کشمیری نوجوانوں کی شہادتوں پر بھارتی فوج کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا اور جدوجہد آزادی کشمیر کے حق میں نعرے بازی کی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ ہم غزہ پر قبضے کا ارادہ نہیں رکھتے اور یہ ہمارا مقصد نہیں ہے، جبکہ ہمارے پاس الشفا اسپتال میں یرغمالیوں کو رکھے جانے کے ٹھوس شواہد تھے۔ امریکی نشریاتی ادارے کو دیے گئے انٹرویو میں اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ ہمارے پاس ٹھوس شواہد تھے کہ حماس نے الشفا اسپتال میں یرغمالیوں کو رکھا ہوا ہے۔ انہی ٹھوس شواہد کی بنا پر اسرائیلی فوج اسپتال میں داخل ہوئی، لیکن اسرائیلی فوجیوں کے پہنچنے سے پہلے حماس رہنما الشفا اسپتال سے نکل گئے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے انٹرویو کے دوران اپنی حکومت کے پاس یرغمالیوں کے حوالے سے انٹیلیجنس اطلاعات کا دعویٰ کیا، لیکن انہوں نے تفصیلات بتانے سے انکار کر دیا۔ یرغمالیوں کی رہائی سے متعلق ڈیل کے سوال پر نیتن یاہو نے کہا کہ ہم زمینی آپریشن شروع کرنے سے پہلے اس ڈیل کے قریب تھے، لیکن اسرائیلی فوج کے زمینی آپریشن نے حماس پر سیز فائر کے لیے دباؤ ڈالا ہے۔ کینیڈا میں پاکستانی خاندان کے 4 افراد کے قتل کے الزام میں گرفتار شخص کو مجرم قرار دے دیا گیا۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق 12 رکنی جیوری نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ 22 سالہ ملزم نے جان بوجھ کر افضال فیملی کو قتل کیا۔
ملزم نے جون 2021 میں انٹاریو کے شہر لندن میں لاہور سے تعلق رکھنے والے خاندان فزیو تھراپسٹ سلمان افضال کے خاندان کے 4 افراد کو ٹرک سے کچل دیا تھا۔ ملزم نے ٹرک سے کچل کر 46 سالہ سلمان افضال، ان کی اہلیہ 44 سالہ مدیحہ سلمان، 15 سالہ بیٹی یمنا اور 74 سالہ والدہ طلعت افضال کو قتل کیا تھا۔ واقعے میں مقتول خاندان کا کمسن بیٹا زخمی بھی ہوا تھا۔ رپورٹ کے مطابق ملزم کو عمر قید کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سزا سنانے کی تاریخ 1 دسمبر کو مقرر کی جائے گی۔